बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ISP के स्टूडियो से रहमत रमज़ान प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये रहमत और बरकतों वाला महीना हम पर साया फगन है। इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया रहमत रमज़ान के नाम से। इंशाअल्लाह रोज़ाना एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद उस्मान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वक्त इनायत फरमाया। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, ये बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। तो एक तो इसकी फ़जीलत हमारे नाज़रीन को बताइए और ये भी फरमाइए कि इसमें क्या मामूलात होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। ये मैंने आपके सामने दो आयत मुबारक तिलावत की जी। दोनों रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हैं। पहली आयत रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के हवाले से है, दूसरी आयत रमज़ान की एक एतबार से फ़जीलत के हवाले से है। जी। पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए रोज़ों का हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और फिर आगे उसकी वजह बताई कि ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। जी। और दूसरे नंबर पर जो आयत तिलावत की उसका ताल्लुक़ कुरान के साथ है कि रमज़ानुल मुबारक की जो बुनियादी अहमियत है वो कुरान के साथ ख़ास है कि चूँकि कुरान इस महीने के अंदर नाजिल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि कुरान हकीम को हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। जी। बाकी जब हम इसकी फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले एक हदीस क़ुदसी हमारे सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, और एक रिवायत के मुताबिक व अना उज्ज़ा बिही। ये दो अल्फाज मनक़ूल हैं। अगर पहली लफ्ज़ को लिया जाए तो उसका मतलब कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा देता हूँ और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। ये रमज़ान के और उसके रोज़े की फ़जीलत की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की निस्बत ख़ुद अपनी तरफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बाकी तमाम आमाल की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ नहीं फरमाई, आमाल इंसानों के लिए दे दिए गए। लेकिन रोज़े के बारे में कहा कि ये इसकी निस्बत मेरी तरफ है, ये रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूँगा। और अगर दूसरे लफ्ज़ के उन्वान से इसका तर्जमा किया जाए अना उज्ज़ा बिही, तो उसका मतलब ये कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं बज़ाते ख़ुद इसका बदला हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुद इसका बदला है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक रोज़ादार रोज़ा रखता है और उसके सारे तकाज़ों को पूरा करता है और बदले में अल्लाह उसको मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ी फ़जीलत की बात इसकी ये है। जी बिल्कुल उस्मान गनी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान फरमाई। हमारे नाज़रीन को बताएं, चूँकि अब रमज़ानुल मुबारक का आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है, तो ये रमज़ान एक रिफ़्रेशर कोर्स है, यानी एक ऐसा महीना है जिसमें हम ऐसे आमाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे चाहते ये हैं कि हमने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे और हमने कैसे उस पर अमल करना है। जी बिल्कुल, इस बारे में अर्ज़ करूँ कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत मुबारक हमारे लिए हर ज़िंदगी के हर शोबे में नमूना है। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो उसमें हमें लगता है, ये नज़र आता है कि आप अलैहिस्सलाम रजब से ही रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार शुरू फरमा दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आपकी दुआ मनक़ूल है कि रजब का चाँद देखते वक्त अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, सुभान अल्लाह, कि हमें रजब और शाबान की बरकत नसीब फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा।
تو یہ یعنی کہ پہلے سے ہی آپ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور شعبان کے آخر میں آ کر تو یہ بھی منقول ہے کہ اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرو اور اس وقت روزہ نہ رکھو، اور اس وقت سے ہی اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ اب رمضان آ رہا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے معمولات کو ہم نے شریعت اور سنت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے معمولات میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو روزہ ہے۔ جی، روزہ، رمضان المبارک کا روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری زندگی بھی انسان روزے رکھتا رہے تو رمضان کا ایک روزہ اگر اس نے چھوڑ دیا ہو تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کا ایک روزہ جو ہے، کتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے کی کہ اگر ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا روزہ آپ سے سکپ نہ ہو پائے۔ صرف اجازت ہے سفر میں اور مرض کی صورت میں اجازت ہے۔ جی، یہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کی نوعیت کیا ہو؟ اس میں دیکھیں نص کے اندر تو یہی ہے کہ سفر اور مرض کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، جی، تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ آج اگرچہ سفر بہت آرام دہ بھی ہو گئے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سفر میں آپ کو روزہ کا محسوس نہیں ہوتا، روزے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اجازت چونکہ شریعت کے اندر موجود ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسا مرض جس میں آپ کو لگے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، تو پھر آپ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو صرف اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلا جو بنیادی معمول آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ ظاہری بات ہے روزے کا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنی ہے وہ ظاہر ہے کہ جیسے پورا سال ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ اس کا ثواب دو چند ہو جاتا ہے، بلکہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنت کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں دینے کے لیے اللہ تیار بیٹھے ہیں، بالکل، لیکن اب یہ کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہے قرآن، قرآن کی تلاوت، کیونکہ جیسے میں نے پہلے اپنی آیت کے اندر عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کے آپس میں بہت بنیادی اور گہری نسبت ہے، تو ہم اپنے شیڈول میں سے ضرور اس طرح کا ٹائم نکالیں کہ جس میں ہم صرف اور صرف قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت مختص کریں، کہ تو پڑھیں بھی صحیح کہ پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے، اور اس کو سمجھیں بھی صحیح کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے ساتھ چونکہ اس کی خصوصیت ہے، اس لیے رمضان المبارک میں چونکہ ہر جگہ تراویح کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور نمازوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو بار بار سنا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی ہم ایک اہتمام کریں۔ اور تیسری اور چوتھی اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں معمولات رمضان کے حوالے سے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں۔ اپنے آپ کو، جو ہم باقی 11 مہینوں کے اندر اپنے کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مباح ہیں یا کوئی جائز نہیں ہے، تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں زیادہ اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے پرہیز کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلی آیت کے اندر عرض کیا تھا لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو روزے اور تقوی کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ تو تقوی اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ جب ہم لغویات سے پرہیز کریں گے، اور لغویات کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے روزمرہ معمولات کے اندر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور گپ شپ لگانا اور مختلف جو ہے معاشی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو جیسے ہم نے باقی دنوں میں وقف کیا ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر ہم ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں، تھوڑا سا کم کریں، اور اس طرح جو سوشل میڈیا کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر جو دوسری چیزیں بہت زیادہ دکھائی دینے لگ جاتی ہیں ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے، ان سے بھی پرہیز کر کے صرف اسلامی تعلیمات اور قرآن اور رمضان کی تعلیمات کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں ان کی طرف فوکس کریں اور باقی چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان سب چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی تمام برکات اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بالکل ایسے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اچھا، آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو روزہ اور تقوی کے حوالے سے بتائیں کہ یہ تقوی کیسے آئے گا، چونکہ مقصد یہی ہے۔ جی دیکھیں، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں جی تو روزہ جو ہے وہ پورا صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنے، حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں، اگرچہ وہ حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے،
پینا بھی حلال ہے اور باقی ساری چیزیں بھی حلال ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چند مخصوص چیزوں سے جو رکنے کا حکم دیا، یہ دراصل اسی تقوی کا امتحان ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میری بات کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے اور اس تقوی پر عمل کرتا ہے۔ اب ہمارے سامنے بے شمار قسم کی اشیاء پڑی ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں کھاتے، تو روزے اور تقوی کا بڑا بنیادی تعلق ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو باقی سب چیزوں میں ریاکاری کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ریاکاری کا شبہ آ جاتا ہے، لیکن روزہ واحد چیز ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں نہیں ہے۔ بالکل، آپ چھپے ہوئے بھی بیٹھے ہیں تو اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے، تو ریاکاری کا سب سے جو دور کرنے والی چیز ہے وہ روزہ ہے، اور تقوی اس کا بنیادی جز ہے روزے کے ساتھ۔ تو اسی اعتبار سے جب ہم باقی لغویات سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بچیں گے تو خود بخود تقوی کی طرف جائیں گے۔ جب ہم آپس کی غیبت سے بچیں گے، گالم گلوچ سے بچیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا نا کہ روزہ صرف آپ کے پیٹ کا نہیں ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ تو جب ہم اس روزے کی تعلیمات کو اور اس روزے کو اپنے پورے جسم پر لاگو کریں گے تو پھر جو ہے پورے کا پورے تقوی کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور تقوی خود بخود ہمارے دل کے اندر ہوگا کہ جب ہم ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے روزے کو لے کر چلیں گے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ محترم جناب سید عثمان غنی صاحب، آپ نے رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ ناظرین کرام، سید عثمان غنی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی، جو سب سے پہلے انہوں نے آیت تلاوت فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو روزہ اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں انسان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ روزے دار تھا، یا اللہ اسے بخش دو۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ تو یہ جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ بہت قیمتی لمحات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔